क्या हम एक ही खुदा की परस्तिश करते हैं का छठा हिस्सा। यह हिस्सा पुल बनाने के मुतालिक है। याद रखिए, पुल का रास्ता दोनों तरफ जाता है। ये इस तरह का डिजाइन किया जाता है कि ट्रैफिक दोनों तरफ जाए। आजकल पुल बनाना और ताल्लुक पैदा करना भी फैशनेबल है। ये अच्छा समझा जाता है, लेकिन हकीकी सवाल यह है कि ट्रैफिक किस तरफ जा रही है। क्या हम एक ही खुदा की इबादत करते हैं? मसीही बशारत के लिए उसी खुदा का तस्वुर एक पुल हो सकता है, और इसी तरह दावा मुस्लिम बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये दोनों के लिए कारगर है। याद रखिए कि एक मसीही को इस्लाम में लाने के लिए पहला कदम यही है कि हम एक ही खुदा की इबादत करते हैं, और बिलाशुबा ये बात दुरुस्त है कि इस्लाम के मुताबिक हम एक ही खुदा की इबादत करते हैं। ये इस्लाम का मरकजी अकीदा है। इसी के पसे पर्दा बहुत कुछ है जिसके लिए बाइबल की तारीख पर इस्लाम अपना होने का दावा करता है। ये जानशीनी अमल का प्रोग्राम है कि इस्लाम हकीकतन उसकी जगह ले लेता है। यूं इस्लाम मसीहत पर फौकियत और तामुल दोनों हासिल करता है, जिनमें कई चीज़ें शामिल हैं। अगर तो हम हाँ कहें तो वही खुदा है, तो इससे मुसलमानों के साथ अच्छी खासी गुफ्तगू शुरू होगी। लेकिन दूसरी तरफ हम बाबिल के खुदा की नफ़ी करेंगे। मेरे ख्याल में ये मुनासिब होगा कि हम फ़र्ज़ करें कि सिर्फ एक ही खुदा है जो खालिक है, और सिर्फ खुदा या अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, या मुसलमानों से बातचीत करते हुए जो भी लफ्ज़ मुनासिब हो और खुदा के औसाफ या किरदार की बात ना करें, लेकिन ख़ुद पूरी कायलियत रखते हों कि बाइबल का खुदा और कुरान का खुदा मुख्तलिफ हैं। बहुत दफ़ा जब आप मुसलमान से बात करते हो तो अपने शऊर के खुदा की बात करते हैं। जिस खुदा पर वो ईमान रखते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो इस खुदा की बात करें जिसको कुरान बयान करता है। आपको इस बात से भी बाखबर होने की ज़रूरत है। ये कहना कि हम मुख्तलिफ खुदाओं की इबादत करते हैं इंतहा पसंदी का ये तरीक़ाकार है कि मैं तुम्हारे खुदा को कुछ नहीं समझता। मैं तो ऐसा ना कहूँगा। मैं तो इस बात की हौसला अफजाई नहीं करता। जब आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि यह वही खुदा है या मुख्तलिफ है, तो इसमें बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं। लेकिन जब आप किसी मुसलमान को अपने ईमान के मुतालिक बताते हैं तो इन इख्तलाफात को जानना फ़ायदेमंद साबित होगा। मेरी किताब कौन सा खुदा, विच गॉड के इक़्तिबास से ये हवाला है, जिसमें इसकी तफसील है। इस्लाम खुद को असल मसीहत और असल यहूदियत समझता है, ताकि अल्लाह, जैसा कि कुरान में नज़र आता है, मसीहियों और यहूदियों का हकीकी खुदा हो। बैनुल एतकादी मकालमात में ये कहना कि हम इसी खुदा की इबादत परस्तिश करते हैं और हम आपके नबियों को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, मसीह के काम की नफ़ी है, और बाइबल के खुदा के निजात बख्श काम से इनहराफ है। ये मसीहियों को ऐसे प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की दावत है जहाँ किताब मुक़द्दस की तरदीद होती है, इसलिए कि इन असूलों से मसीही ईमान की बुनियाद से ही इनकार किया जाता है। चैलेंज ये है कि मुसलमानों से ताल्लुकात कायम किए जाएं, बिल्कुल ऐसे कि वो एक दूसरे की इज्जत करें, जबकि आपकी पहचान भी कायम रहेगी और मसीही ईमान, बाप और खुदा का मकाम बिला एतकादी समझौते के भी महफूज रहे। मसीह की गवाही के लिए दलेर होते हुए हमें बाइबल के खुदा की शख्सियत को जानने और उसकी तस्दीक करने की ज़रूरत है। हमें खुदा की ज़ात के मुतालिक वाज़े होने की ज़रूरत है। अगर हम अल्लाह और यहोवा के इख्तलाफ का मुताला करें तो इससे खुदा की पहचान वाज़े हो जाएगी। तो ये बात उम्दा होगी, इसलिए कि आपकी गवाही भी वाज़े हो जाएगी। इस्लाम के साथ हम आहंग होने का ये अच्छा नतीजा निकलता है कि आपको अपना ईमान वाज़े तौर पर समझने में मदद मिलती है। लेकिन मैं एक और लेक्चर में बताऊंगा हज़रत मोहम्मद से मेरी मुलाकात और उनके अपने मसाइल, जिनकी वजह से मैं खुदा मसीह से पहले से ज़्यादा प्यार करने लगा और मैं चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझने लगा। मुसलमानों से बाहमी गुफ्तगू के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा सकते हैं। सिर्फ ये ना कहिए कि हम एक ही खुदा की इबादत करते हैं, या इसके बरखिलाफ ये कहना कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम और मुनासिब तरीका ये कहते हुए अपना सकते हैं, आप खुदा के मुतालिक क्या जानते हैं, या हम खुदा को कैसे लेते हैं। इस मसले पर मसीह होते हुए हमें आपस में इख्तलाफ करने से गुरेज करना चाहिए। अगरचे ये मुश्किल है, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि मसीही इस बारे में मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं। मिसाल के तौर पर मैरू सली वुल्फ की किताब अल्लाह में इसने जवाज़ दिया है कि ये वही खुदा है। दरअसल इसने मेरी किताब रेवल्यूशन के मुतालिक तनकीद की है और सख्त लफ्ज़ कहे हैं, और जो मैंने कहा दुरुस्त नहीं है। मैं इस्लाम के मुतालिक उन दावों, जवाज़ात, असबात और उसके नताइज से इत्तफाक नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं उनसे अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता हूँ और मैं उनसे
تعلقات اور بات چیت جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ اس مسئلہ میں ایک خدشہ ہے کہ ہم مسیحیوں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے اور اسی سے گریز کرنا چاہیے۔ جان چیسرٹ کا طریقہ، یہ بات طلباء پر چھوڑ دیں کہ وہ سوچیں۔ میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، اس لیے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ مختلف شخصیات ہیں اور میں اس کی تصدیق کرتا رہوں گا۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جو لوگ بین الاعتقادی تبادلہ خیال میں ابراہیمی اتفاق کی بنیاد پر شامل ہوتے ہیں اور خدا کی ابراہیمی پہچان پر متفق ہوتے ہیں، وہ ایک تکلیف دہ روحانی پہچان کے بیان پر دستخط کرتے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی حتمی گواہی کے خلاف وہی دستخط کرتے ہیں۔ اس میں گمبھیر مسائل ہیں، لیکن ہمیں عقلمندی اور عمدگی سے جانچتے ہوئے یہ کام کرنا چاہیے۔ ہمیں تثلیث اور خدا کے اوصاف کے متعلق بڑا اعتماد رکھنے کی ضرورت ہے، جس کا ذکر میں کرتا رہا ہوں۔ قرآن ایسے خدا کا تصور ہی نہیں کر سکتا جو موجود اور حاضر ہو، جو حاضر ہو سکے، کیونکہ قرآن کا خدا انسانی مشاہدے یا تجربے سے بالاتر ہے۔ قرآن ایسے خدا کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو لوگوں میں بستا ہو، جو لوگوں کے درمیان حاضر ہو، جو انہیں بچا سکے، جو اپنے بیٹے اور روح القدس کی حضوری میں ایمانداروں پر نازل ہو سکے۔ اسلام مسیح کے متعلق کچھ نہیں جانتا، جو امانویل ہے، یعنی خدا ہمارے ساتھ۔ ایسے خدا کی نوعیت جو حاضر ہو۔ قرآن کا خدا کا نظریہ بالکل الگ ہے۔ روح القدس جو ایمانداروں کے دل میں رہتا ہے، وہ قرآن کے اعتبار سے لا یقینی ہے۔ ایسا خدا جو انسانوں کے اتنا قریب ہے کہ خدا لوگوں میں حاضر ہو، مقدس عشاء ربانی کے وقت یسوع خدا کی صورت میں ہمارے ساتھ ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں جو فلسفی طور پر بائبل کے خدا سے پرے ہیں، یا یہ کہ خدا ہماری طرح شخصیت رکھتا ہے اور احساس اور محبت کی اہلیت سے مرصع ہے، اور ہمارے ساتھ تعلق بھی رکھتا ہے اور اپنے اوصاف ہمارے ساتھ ساجھے بھی کرتا ہے۔ اگر تو خدا کے متعلق آپ کا نظریہ قرآن کے مطابق ہو تو ان باتوں کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے۔ اس لیے انجیل کا پیغام سنانے کے لیے آپ کو خدا کے متعلق نیا نظریہ بھی بتانا ہوگا۔ آپ کو خدا کے اوصاف کے متعلق بات کرنی ہوگی اور لوگوں کو خدا کے متعلق مختلف انداز میں گہرائی میں جاننے کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ اگر وہ خدا کے متعلق سمجھ جائیں کہ وہ کون ہے تو تثلیث خارج از بحث ہوگی۔ اگر آپ اس کی شخصیت کو مان لیں کہ خدا موجود ہے اور خود کو ظاہر کرتا ہے تو خدا کو ہمارے نقطہ نظر سے جاننا آسان ہے۔ آپ مسلمانوں کی جماعت کے سامنے انجیل کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ میں اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ پہلی بات آپ یہ کریں کہ خدا شخصیت رکھتا ہے اور ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یہ خدا کی فطرت کا تقاضا ہے، یہی خدا کی بہترین خوبی یا وصف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہم سے جدا نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ اگر وہ تشخص نہیں رکھتا تو وہ انسان سے بھی کمتر ہے۔ چونکہ لوگ شخصی تعلق رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعلق نہیں رکھ سکتا؟ اس سے تو خدا کی حیثیت کم نظر آتی ہے۔ اگر آپ نے یہ کہا، آپ اس کو انسان سے ایسا لا تعلق دکھائیں گے جیسے وہ انسان سے بھی کم درجے کا ہے۔ ایک تشخص رکھنے والے خدا کو ضرور ہی ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر آپ ہمیں جانتے ہی نہ ہوں تو آپ ہم سے تعلق کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہماری جانکاری کے لیے آپ کو ہمارے درمیان موجود ہونا پڑے گا اور ظاہر ہونا پڑے گا، ورنہ آپ ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکیں گے۔ آپ کو کسی کی آواز سننی پڑے گی یا ان کی مائیت کا احساس کرنا پڑے گا۔ اس صورت میں شخص کی موجودگی ضروری ہے۔ یہاں خدا مسیح کی صورت میں موجود رہا، جو کلام خدا کے مطابق امانویل کہلاتا ہے۔ وہی ایمانداروں میں خدا کی حضوری ہے۔ آپ مسلمانوں کو بتا سکتے ہیں، جب آپ مسیح کو قبول کریں گے تو روح القدس آپ کے دلوں میں آئے گا اور خدا آپ کے ساتھ رہے گا، اور آپ خدا کے رہنے کے لیے مقدس جگہ بن جائیں گے، اور اس سے آپ کی زندگی میں بڑا فرق پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خدا بن جائے گا یا مسیحی یسوع کو دیوتا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ خدا ہے جو شخصی خدا بنا۔ وہ اس لیے انسان بنا تاکہ ہمیں دکھا سکے کہ وہ ہم میں موجود ہے۔ خدا ہمیں اس لیے بلاتا ہے کہ ہم اس کی طرح بنیں، پر محبت، دیانتدار، مہربان۔ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ہمیں خدا کی مانند بننے کے لیے اکساتا ہے تاکہ اس کے اوصاف ہم میں پیدا ہوں۔ یہ نہایت عمدہ بات ہے، اس لیے کہ کوئی بھی خدا سے زیادہ پر محبت نہیں، نہ ہی زیادہ دیانتدار ہے اور نہ ہی زیادہ نیک۔ کوئی بھی خدا کی مانند پاک نہیں۔ ہم بھی پاک ہو سکتے ہیں جب اس کی پاکیزگی ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ تو انجیل کی پیشکش یوں کی جا سکتی ہے کہ ہم خدا کے کردار کے موضوع سے شروع کریں اور لوگوں کو آغاز سے ہی اس موضوع سے روشناس کرائیں۔
مسلمانوں کو ان گنجلک مسائل پر جن کا ان کے لیے سمجھنا مشکل ہے زور دیں تاکہ وہ مسیح کو قبول کریں اور سمجھیں کہ خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنا کیا ہے۔ اگر مسلمان انجیل سننے میں نیم رضامند بھی ہو تو وہ زندہ خدا سے شخصی تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور مثال سنیے، اس میں گناہ کی نوعیت کی وضاحت ہے۔ خدا پاک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے عیب ہے، اس میں تاریکی کا شائبہ بھی نہیں، وہ اس سے الگ ہے، وہ پاکیزگی کی بدولت منفرد ہے۔ پاک خدا کے لیے گناہ کا ارتکاب کرنا ناممکن ہے اور نہ ہی اس میں کوئی گناہ ہے، وہ اس کے نزدیک تک نہیں جاتا، وہ نور ہے اور اس کی ذات میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ کوئی چیز جس میں گناہ پایا جاتا ہے وہ خدا کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس کی آنکھیں گناہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ یہ باتیں حبقوق کی کتاب میں تحریر ہیں۔ تاہم ہم نے گناہ کیا ہے اور غلطیاں کرتے ہیں، اور سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ لیکن اگر خدا نے ہمیں اپنے ساتھ رہنے کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو تو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ پاک ہے اور ہم نہیں ہیں۔ ہم میں تاریکی پائی جاتی ہے لیکن اس میں کوئی تاریکی نہیں، تو پھر ہم خدا سے کیسے تعلق رکھ سکتے ہیں اور ہم خدا کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہوا کہ ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم خود کو پاک کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی آدمی اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے؟ ہم خود سے یہ نہیں کر سکتے، لیکن خدا نے ہمارے لیے کر دیا ہے، اس لیے کہ مسیح ہماری خاطر موا اور وہ ہماری تاریکی اور گناہ اٹھا لے گیا اور ہمیں پاک کیا تاکہ ہم پاک ہو کر خدا کی حضوری میں آ سکیں اور خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ قائم ہو جائے۔ خدا کے کردار، اس کی پاکیزگی، اس کی موجودگی اور ہمارے لیے خواہش کے زیر اثر گناہ کا تصور واضح ہوتا ہے تاکہ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو جائے۔ تو یہ ہیں دو مختصر واعظ جن سے انجیل کی پیشکش ہوتی ہے، جن سے خدا کے خاص اوصاف نظر آتے ہیں۔ یہی مسلمانوں کے لیے مشکل کا باعث ہے۔ نئے ایمانداروں میں مضبوط بنیاد بنانے کے لیے یہ ضروری ہیں تاکہ وہ خدا کے کردار اور فطرت الہی میں مضبوط ہوں۔ میرے خیال میں خدا کی پہچان سے زیادہ اور کوئی دلچسپ اور خوبصورت مضمون نہیں، اور غالباً ہماری کلیسیاؤں میں ان کے متعلق بہت کم سوچا جاتا ہے۔ ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ ہمیں اچھی چیزیں عطا کرتا ہے، لیکن اس کی پاکیزگی، اس کی راست بازی اور اس کی موجودگی بھی ایسی چیزیں ہیں جو غور طلب ہیں اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ہم ایمان کو مسلمانوں سے بیان کرنے کی سب سے بڑی برکت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو خدا کو جاننے کا بہترین موقع حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے لیے چیلنج ہوتا ہے کہ آپ خدا کے اوصاف اور کردار کو خوبصورتی سے ظاہر کر سکیں، اور یہی وہ باتیں ہیں جن کے لیے مسلمان تشنا ہیں۔ وہ تعلق دار خدا سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ حقیقتاً اپنی زندگی میں اس کے متمنی ہیں۔ میں نے آپ کو کچھ طریقے بتائے ہیں اور کچھ سوال جنہیں آپ پوچھ سکتے ہیں اور ان میں تسلسل قائم کرنا بیان کیا ہے۔ کلام مقدس کو جاننا اتنا مشکل نہیں ہے جس سے آپ لوگوں کو چیلنج کر سکتے ہیں، اور پھر جب وہ انجیل مقدس کو پڑھتے ہیں تو وہ اس کا مطلب بھی سمجھ سکیں گے کہ یہ مسیح ہی ہے، یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے، اور وہ زندگی جو وہ لائے ہیں وہ خدا سے ہی ہے، اور جب ہمارا تعلق مسیح سے ہوگا تو ہم اس کی زندگی میں شریک ہوں گے اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے۔ شکریہ۔